मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत ही खुश थी। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। मगर मेरे शौहर में एक आदत बहुत बड़ा मसला थी। वो अक्सर छोटी बड़ी बातों पर शक करते, जो कि किसी भी औरत के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है कि उसका शौहर उसके किरदार पे शक करे। इब्राहिम के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन जब रात के वक्त हस्बे मामूल मैं और इब्राहिम आपस में गपशप में मसरूफ थे कि फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। इब्राहिम ने मुझे घूर कर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। शरारत से मैंने भी अपना फ़ोन अपने पास रख लिया। वो कहने लगे, अपना फ़ोन मुझे दो, मैं भी देखूं किसका मैसेज है। तो मैंने कहा, नहीं दूंगी, आप ना मुझ पर शक करते हैं, पर अब तो आपको यकीन करना पड़ेगा वरना मुझे छोड़ दे। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी अभी फ़ोन ना दिया तो मैं वाकई तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात भी छोड़ सकता है उसका क्या एतबार। मैंने भी कह दिया, देना तो अच्छा हो जाए, आज ख़त्म हो जाए सब। मुझे भी शौक नहीं है ऐसे शख्स के साथ रहना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। बस मेरा ये कहना था कि इब्राहिम को जाने क्या सूझी कि उन्होंने इसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में बकते जगते घर से निकल गए। मैं तो सोचती ही रह गई, इब्राहिम किस कदर बेतबार शख्स है। फोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था। तब पछताने लगे कि काश उनको दिखा ही देती। और मेरे दिल में पहले भी कुछ और नहीं था और अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फोन छिपाया था। खैर थोड़ी देर के बाद जब मुझे ये इदराक हुआ कि वाकई हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी रफाकत 3 साल की थी, मगर इतनी मामूली सी बात पर वो बेवफा शख्स मुझे छोड़ कर चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरी हिम्मत न बढ़ी कि इसी वक्त वालिदैन के घर जाऊं, वो भी इस तरह गमगीन हालत में। मुझे देखते यकीनन वो भी परेशान हो जाते। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि जल्दी इब्राहिम घर लौट आएंगे और ऐसा ही हुआ। मैं रो रही थी कि बाहर से मुझे इब्राहिम के आने की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन अब वो पछता रहे होंगे। मैंने दिल में सोचा, मगर वो तो मेरे कमरे की तरफ आए ही ना, बल्कि आराम से अपने कमरे में जाके सो गए। बल्ब बंद होने की वजह से आवाज आई तो जैसे ही मेरे दिल पे किसी ने पत्थर गिरा दिया। वो सो गए और यकीनन उन्हें सुबह उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आके लेट गई। सोच रही थी कि सुबह अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद काफी दूर थी। मेरे जहन में हमारी घर की यादें चल रही थी। कैसे इब्राहिम ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपनाया था। वो मुझे बेपनाह चाहते थे। उन्होंने मुझे एक ही नज़र देखा और मुझ पर फिदा हो गए। फिर अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजा, मगर मेरे वालिदैन साफ इनकार कर रहे थे। इब्राहिम ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब उनके और मेरे माँ बाप ने इस मामले को संजीदगी से लिया और इब्राहिम के माँ बाप की दरखास्त पर मेरा रिश्ता इब्राहिम के साथ करार दिया। वैसे भी उनमें कोई बुराई नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वो हमारे खानदान में नहीं थे, वो खानदान के बाहर लोगों में से थे। फिलहाल एक पल में कैसे सब खत्म हो गया कि उन्होंने एक ही झटके से मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं इन बातों को याद करके रो रही थी कि उन्होंने दरवाजे पे दस्तक की। वाकई अब वो शर्मिंदा हो रहे थे। सोनिया, मुझे अपनी बात पर बहुत दुख है। खुदा के लिए ऐसा मत करो, अब बस करो, इस लड़ाई को ख़त्म करो। इब्राहिम, आप समझ नहीं रहे, ये मामूली सी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी तलाक हो चुकी है। मैं अब आप पर हराम हूँ, अब कैसे आपके सामने आऊँ? मैंने रोते हुए कहा। उनकी आवाज़ भी भर आई। काफ़ी देर तक मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाज़ा बजाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुके थे।
میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں گناہگار ہو جاؤں میں نے دروازہ نہ کھولا کہ وہ بھی بیٹھ کے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ سوچ کر واپس چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھولا اور کچن میں چلی گئی تاکہ کچھ کھا پی کے اپنے گھر جا سکوں۔ وہ والہانہ انداز میں آ کر مجھ سے ملے۔ مجھے اپنی بیوی ہی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور جانے لگی تو ایک بار پھر انہوں نے بولا، ہماری طلاق اب تک کسی کو علم نہیں ہے، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہوتی رہتی ہیں، یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت کے تلے رہوں۔ صبح اپنا سارا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی وہ کچھ اس انداز سے ملے کہ ان کو کچھ بتا نہ سکی۔ امی نے ابراہیم کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں اور میں گھر میں اکیلی تھی، کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی۔ میں نے امی کو مطمئن کر دیا، مگر میرا دل خود بہت بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ابراہیم کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ رو رو کے میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہ تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر ہو رہوں گی، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگلے دن میں پھر سے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، ابراہیم کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ۔ انہیں شاید اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ ابراہیم کے مجبور کرنے پر بھی جب میں نہ مانی تو انہوں نے انوکھی بات کہہ دی۔ کہا، اب تم اگر ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر میں تڑپ کے رہ گئی، مگر اب میرا اس سے رشتہ ہی کیا تھا؟ میں کسی قسم کا حق نہیں جتلا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بلے شادی کر لے، میں تو عمر بھر آپ کے نام پر ہی بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر ابراہیم بھی بے تاب ہو گئے۔ ان کو میری محبت کا علم تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ اگلے روز گھر پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے ابراہیم تھے۔ اماں پوچھنے لگی کہ بیٹا تم تو شہر سے باہر تھے؟ تو وہ نادم ہو کر بولے، میں واپس آ گیا، سونیا کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہو چکا ہے، تب بھی میں نے ان کا بھروسہ رکھا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ سوچا میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ابھی بھی بعد میں کسی دارالمان میں پناہ لے لوں گی۔ تب بھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم بڑے نادم تھے، کہنے لگے کہ میں نے اس سب کا حل سوچ لیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کے بندھن میں دوبارہ بن سکتے ہیں اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو۔ کیسا تعاون ابراہیم؟ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تو بولے، تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے تو دوسرا شخص طلاق دینے کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم کی وہ بات کو سن کر تو میں کانپ کے رہ گئی اور بولی کہ اس کے ساتھ نکاح کروں گی اور پھر اس کے ساتھ چند دن رہ کے، میں کھلونا تو نہیں ہوں۔ یہ بات سوچی بھی کیسی آپ نے؟ میں ان کی سنگ دلی دیکھ کے رو پڑی تو وہ کہنے لگے، سمجھنے کی کوشش کرو سونیا، تم سے زیادہ مشکل بات یہ میرے لیے ہے کہ ایک مرد کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے، لیکن یہ قدرت قانون ہے۔ اس نے مرد کے غصے کی یہی سزا تجویز کی ہے کہ وہ اپنی غیرت پہ یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے،
سونیا، اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اتنی بڑی حرکت نہ کرتا. تم بھی تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. ذرا تم برداشت کر لیتی تو کیا ہوتا. کم سے کم آج ہم اس مشکل میں نہ پھنستے. ابراہیم اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کر رہے تھے، جبکہ وہ خود بھی میرے ساتھ تھے. گاڑی کا سفر ختم ہوا. ابراہیم نے گاڑی روکی اور مجھے گھر کے اندر چلنے کا کہا. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے کسی دارالمان میں ڈراپ کر دیں. تب انہوں نے ایک اور کہانی سنا ڈالی. بولے میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی. میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی بلکہ اسے کام بھی سکھایا. بہت نیک لڑکا ہے، مجھے اپنا بڑا مانتا ہے. لڑکا بہت بھروسے والا ہے. ابراہیم کی ساری بات مجھے سمجھ میں آ رہی تھی. مزید بولے وہ تمہیں وقت پہ طلاق دے دیں گے. میں جانتا ہوں وہ میری ہر بات مانتا ہے، تمہیں عزت سے رکھے گا. تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ چند دن کی تو بات ہے اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا. ابراہیم مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے 17 سالہ ملازم سے نکاح کر لوں اور پھر حلالے کے بعد ہم دوبارہ اسی رشتے میں بن جائیں گے، جبکہ میں اس پہ راضی نہ تھی. تب ابراہیم نے مجھے ایک اور دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے اور زندگی بھر میں پڑی روتی رہوں گی. میں ان کی جنونی طبیعت سے واقف تھی. مجبور ہو کے میں نے سر جھکا لیا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. ابراہیم نے گاڑی آگے موڑ پہ ڈال دی اور وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے. آدھے گھنٹے میں ہم آفس پہنچ گئے. آفس پہنچ کے انہوں نے فون کر کے اس لڑکے کو آفس بلا لیا. لڑکا کمرے میں داخل ہوا. اس لڑکے کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل بھروسہ ہے. اس کے چہرے کے تاثر اور اس نے مجھے دیکھنے کا انداز بتا دیا کہ لڑکا اتنا بھی معصوم و تابعدار نہیں ہے جتنا کہ میرے شوہر کو لگ رہا ہے. وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں پہ بھروسہ کرتے مگر لوگ انہیں وقت پر دھوکہ دیتے تھے. میں جانتی تھی یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے. اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ تب ہوا جب ابراہیم کی ساری بات سمجھانے پر لڑکے کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آ گئی. اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا. وہ اپنی ہر بات منوا سکی. میں جانتی تھی کہ بعد میں وہ ابراہیم کو بلیک میل کرے گا. اس کی شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز انتہائی عامیانہ تھا اور وہ کافی مطلبی بھی لگ رہا تھا، مگر ابراہیم کو نہ جانے کیوں اس لڑکے پر بھروسہ تھا. خیر میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں ہم تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے. ابراہیم گاڑی چلا رہے تھے. وہ لڑکا ان کے ساتھ والی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا. اسی اسنا میں ہم لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے. مولوی صاحب میرے شوہر کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. ان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک رحم دل خاتون ہے. علامہ صاحب کو اور ان کی بیوی کو تقریباً سارا محلہ جانتا تھا، مگر وہ ہمیں نہیں جانتے تھے. ان کے گھر پہنچتا میرے شوہر نے دروازے پر دستک دی. مولوی صاحب نے ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں اٹھا لیا. تب میرے شوہر نے ان سے کہا کہ ایک فرضی کہانی سنائی، بلکہ کہ میں اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. ان دونوں کا نکاح پڑھا کر ان دونوں کو ایک پاک اور مقدس رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف ہیں، اس لیے آپ ان کا نکاح پڑھا دیں. مولوی صاحب میرے نکلتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر کئی دفعہ ان سے پوچھ چکے کہ آپ اس نکاح پہ راضی ہیں کہ نہیں. تو میں نے اس کے سامنے حامی بن لی، وہ بھی اپنے شوہر کی باتوں کے خوف سے. میں نے رضامندی تو ظاہر کر دی. تب بھی مولوی صاحب کی بیوی آ کر بولی لڑکی کو میرے پاس بھیج دیں ذرا. علامہ صاحب نے مجھے اپنی بیگم کے پاس بھیج دیا. میں ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اسے رہا نہیں گیا. میں نے ساری کہانی ان سے کہہ دی. میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی
تم اور تمہارا شوہر کس جہان میں رہتے ہو؟ تم لوگ مسلمان ہو بھی یا بس نام کا ہی کلمہ پڑا ہوا ہے؟ اسلام کی تمام تعلیمات کے بارے میں انسان کو خود علم نہیں ہے، کسی سے پوچھ ہی لے۔ تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ، پہلے شادی کی عدت پوری کیے بنا عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا اسے اتنی سی بات معلوم؟ اور پھر یہ تو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ میاں بیوی طلاق کے 3 مہینے میں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوتی۔ کیا تم نے اپنے شوہر کی یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے اس نفی میں سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے بھی کبھی دین کے بارے میں زیادہ معلومات لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ابراہیم کے دینی معاملات تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور تھے۔ مجھے زیادہ تر موٹی موٹی چیزوں کا علم تھا جن پہ میں عمل کرتی تھی۔ اسی طرح باتوں کے دوران میری طبیعت خراب ہو گئی تو مولوی صاحب کی بیوی نے پہچان لیا کہ میں امید سے ہوں۔ ان کے چہرے پہ خوشی کے رنگ کھلے اٹھے۔ کہنے لگی، تمہاری تو طلاق ہی نہیں ہوئی، تم تو امید سے ہو۔ ان کی بات سن کے میں حیران ہو گئی، کیونکہ اس بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تب انہوں نے تصدیق کے لیے محلے کی دائی کو بلایا۔ اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب کی بیوی خوش ہو کر اٹھی اور باہر کا دروازہ کھولا اور باہر جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ مولوی صاحب تو یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اچھی خاصی سنا دی اور بولے، دین کے معاملات کا اگر علم نہ ہو تو کم از کم انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بیوی کا حلالہ کروانے جا رہے تھے تو کم از کم مجھے تو آگاہ کر دیتے، بھلا اپنے وکیل سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی بات درست تھی۔ میرے شوہر ابراہیم اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ وہ اپنے دوست سے نکاح تو کروانے چلے تھے، مگر انہوں نے اس بات کو جاننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی کہ ان کے نکاح کی کیا شرط و قواعد ہوتے ہیں۔ خیر، جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں اور ہمارا رشتہ برقرار ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی دعائیں لیتے ہوئے ہم گھر آ گئے۔ ہماری نظر میں تو ہمارا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں ابراہیم ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے، مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو غلطی ہم نے اس لڑکے پہ بھروسہ کر کے کر دی تھی، اس کا خمیازہ بھگتنا بھی باقی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل سے شریف اور معصوم نظر آ رہا تھا، اس نے ہمارے گھر جانے کے بعد اس بات کو اپنی بے عزتی خیال کرتے ہوئے پورے آفس میں یہ بات بتا دی کہ ابراہیم اور سونیا کے مابین طلاق ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ ہم لوگ اس سے حلالے کے لیے آمادہ کر چکے تھے۔ بچے کی خوشی میں ابراہیم لے کر مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے آئے، تو وہاں جا کر ہمیں 1-2 دن لگ گئے۔ 2 دن بعد جب آفس ابراہیم آئے تو وہاں سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ابراہیم اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ ابراہیم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سب کو کیسے معلوم ہوئی۔ اس لڑکے کی نوکری چھوڑ جانے کی خبر نے ان پہ یہ بات واضح کر دی کہ اسی آستین کے سامنے اس کو ڈسا ہے اور تمہارے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہے، مگر پھر بھی ہم ساتھ رہ رہے ہیں، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی صاحب ہمارے تمام معاملات کے گواہ تھے، پھر بھی میں امید سے تھی، مگر ابراہیم سب سے زیادہ باروب شخصیت تھے، اس لیے انہوں نے جلد ہی معاملات پر قابو پا لیا۔ مگر پہنچتے پہنچتے یہ خبر میرے میکے تک جا پہنچی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اماں ابا میری حالت دیکھ کر وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا تھا، پھر میں نے امی ابو کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتا دی کہ ہمارے درمیان جو معاملات تھے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ ضرور دیتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی کہتے، مگر خدا کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ذات سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے شرط رکھی جاتی ہے۔ اس بات کو گزرے اب 5 سال ہو چکے ہیں، ہم ایک بیٹا اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر اب بھی ابراہیم اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اسے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ شاید کبھی جیتا نہ۔
خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں ابراہیم کی محبت کی حقدار تھی اور تمام عمر رہوں گی۔